खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और ला तब्दील नाम में नाजरीन एक बार फिर मिरातुन्निसा में मैं शहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। एक और नया टॉपिक, एक और नई सोच, एक और नई बात, बल्कि मैं कहूँगी बात में से कई बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यकीनन जो मैं टॉपिक आपके सामने नाजरीन बयान करने को हूँ वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो एक कौन सी बात है, एक अरसा दराज से, बल्कि मैं यूं कहूँगी कि शायद जब से ये दुनिया बनी है तब से ही इस लफ्ज़ को, इस रिश्ते को हम सुनते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है जो आज इस प्रोग्राम में हम दोनों मिलकर यहाँ पर शेयर करने को हैं। मगर जब आप इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखेंगी तो फिर बल्कि देखेंगे, क्योंकि शायद इस वक्त बहुत सारे मेरे मोहतरम भाई, बुजुर्ग और बेटियां, बहुत को लोग जो हैं वो शायद देख रहे हो, तो मैं सबको ही मुखातिब करते हुए कहना चाहूंगी कि जब आप इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि इस टॉपिक का मकसद आज इस प्रोग्राम में करने का क्या था। टॉपिक है शादी या रिश्ते अज़दवाज। बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ मैं चाहूंगी कि पास्टर गजाला शफीक आज हमारे साथ जरूर शेयर करें। वेलकम बाजी। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। थैंक यू शाहाना। थैंक यू बाजी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमें बताएं कि स्टार्ट ही हम वहीं से लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे शायद जिन्होंने शायद इतनी डिटेल ना जानी हो। जो सवाल मैं आपसे इस वक्त करने को हूँ कि शादी क्या है। शहाना, बहुत अच्छा आपने बात की कि जब से तख्लीक कायनात, ये रिश्ता बहुत पुराना है। जब से इंसान की तख्लीक हुई, कायनात बनी, चीज़ें खलक हुई, मर्द और औरत खलक हुए, इस रिश्ते का आगाज़ हुआ। बिल्कुल, आपने कहा ये रिश्ता बहुत पुराना है, वाक़यातन बहुत पुराना है। जितनी इंसान की पैदाइश पुरानी है, तब से ही ये रिश्ता भी है। आगाज़ हुआ। और जितना ये पुराना है उतना ही ये उलझनों का, उतना ही ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। दुनिया तरक्की करती जा रही है। कहा जाता है कि साइंस की तरक्की के साथ साथ इंसान की अक्ल भी रोज बरोज जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी जो परतें हैं इंसान की जहन की, वो खुलती जा रही है। वो नए नए जहान वो दरियाफ्त कर रहा है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहा है। पहले बात होती थी कारपेट पे बैठ के लोगों के उड़ने की, या किसी ने तसव्वुर किया कि कोई ऐसी मशीन है जिसमें हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह, और अब प्रैक्टिकल ऐसा हो रहा है। जहाज क्या और रॉकेट्स क्या, और अब तो खला में जाने वाली चीज़ें। मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटी थी तब हम लोग बात किया करते थे, वो PTCL वाले फ़ोन जो है वो हुआ करते थे, तो अक्सर फिर ये बात होती थी कि एक टाइम शायद कभी ऐसा है कि हम फ़ोन में से अपने अजीज़ों को देख भी सकें दूर दराज, और वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बाकी चीज़ें तो शायद खूबसूरती इख्तियार करती जा रही हैं, लेकिन ये रिश्ता पेचीदा होता जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इंसान की अक्ल खुलने से इस रिश्ते को भी सहल होता और इसकी भी इज्जत और तकरीम बढ़ जाती। हाँ जी, और आपने पूछा शादी है क्या, थोड़ा सा पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, और उसके बाद जो मैंने बात की कि भी ये कैसे पेचीदा होता जा रहा है, कैसे उलझनों का शिकार होता जा रहा है, इस पे हम आएंगे। हमारी रहनुमाई का जो महवर है, हमारी जो जिंदगी का हमारा जो ज़मीर है, या जो कह दे ज़मीर को इंसान का चिराग कहा गया है, वो खुदा का कलाम है। बेशक, ठीक है। तो हमें खुदा के कलाम से ही जो चीज़ें भी पता चलती हैं, हमें खुदा के कलाम से उसके बारे में रहनुमाई मिलती है। तो जो तौरात शरीफ की पहली किताब है, पैदाइश का सहीफा, उसमें पहला ही बाब सारी चीज़ों की तख्लीक के बारे में बताता है। और जैसे अगर आप पहला चैप्टर पढ़ें ना, तो उसमें लिखा कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। ठीक है। और उसके बाद जो है वो सूरज बनाया गया, उसके बाद चांद बनाए गए, उसके बाद सितारे बनाए गए। सूरज को ये काम दिया गया
کہ اس نے دن کے وقت چمکنا ہے، رات چاند کو یہ کہا گیا کہ وہ رات کو اپنی روشنی دے گا، اور جو سورج سے لی ہوئی کوئی الفاظ نہیں میرے پکڑے۔ اب وہاں سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی نا کہ روشنی پہلے سے تھی لیکن پھر اس کو کریکٹرائز کیا گیا نا چیزوں کو، ٹھیک ہے، پلانٹس پیدا کیے گئے، ہر چیز کو کریکٹرائز کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہیں پر پہلے ہی جو توریت کا پہلا صحیفہ، اس کا پہلا ہی باب ہے، اس میں ہمیں مرد اور عورت کی تخلیق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پڑھ دے، بلکہ میں چاہوں گی کہ اسے ضرور تلاوت کر دیجئے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانداروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا خدا نے کہا کہ انسان کو ہم تخلیق کریں، مرد اور عورت ان کو تخلیق کریں، اور جیسے تخلیق کیا اسی وقت خدا نے ان کو ایک ذمہ داری سونپ دی، پھلو اور بڑھو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس رشتے کی طرف نشاندہی کر دی گئی جس میں انہوں نے بند کر زمین کو معمور اور محکوم کرنا تھا۔ اور پھر اگر ہم پیدائش کا دوسرا چیپٹر پڑھیں تو اس میں جو پہلی شادی ہے، جب خدا نے آدم کو ساری چیزیں دکھائی اور اسے کہا کہ ان کے نام رکھ، ٹھیک ہے، اور کلام خدا میں لکھا آدم نے جس چیز کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، لیکن آدم کو کوئی مددگار اس کی مانند نہیں ملا۔ پھر خدا نے کہا کہ اس کو آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا، خدا نے ایک ساتھی اس کے لیے بنایا۔ مقدسہ بی بی حوا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خدا باپ خود بیٹی کو لے کر حضرت آدم کے پاس آئے، حضرت بی بی حوا کو لے کر، اور کہا گیا کہ یہ دونوں اب ایک بدن کہلائیں گے، اور رشتہ ازدواج میں ان کو باندھا اور کہا کہ یہ اب تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ اور پھر ہمیں یسایہ نبی کی معرفت بھی پتہ چلتا ہے، اور بائبل کے مختلف صحیفوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو خدا نے جو خلق کیا تھا آبادی کے لیے خلق کیا تھا، کریشن کے لیے، اور خدا نے یہ مرد اور عورت کو رشتہ ازدواج میں باندھ کر، شادی کے بندھن میں باندھ کر ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ نسل کو بڑھائیں۔ پہلے ہی باب میں جب ہم پودوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، جانوروں کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہاں لکھا کہ ہر جو پودا تھا اس کے اندر اس کا بیج رکھا تاکہ وہ پودوں کی جنریشن بڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مچھلیوں کو اور باقی جو آبی حیات ہے اور جو زمین کے جانور ہیں اور جو پودے، سب کے بارے میں ان کی ریکریشن کے بارے میں یا ریپروڈکشن کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی خدا نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ اولاد کو جنم دے۔ بالکل۔ تو یہ شادی جو ہے مرد اور عورت کا خدا کی حضوری میں، خدا کے خوف میں، خدا کے گھر میں ایک پاک بندھن میں بندھ کر ایک ہو جانے کا نام شادی ہے۔ اب سوال آپ نے پوچھا شادی کیا ہے؟ شادی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک عورت اور ایک مرد کا باہمی جنسی ملاپ یا باہمی جسمانی ملاپ جو ہے، لیکن وہ ملاپ خدا کے گھر میں، خدا کے ارادہ سے، پاکیزگی کے ساتھ، اور ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور 4 عورتیں یا ایک عورت اور 5 مرد۔ بہت سے معاشروں میں یہ چیزیں چل رہی، ایک عورت نہیں، بالکل، نہ مرد کا مرد کے ساتھ، نہ عورت کا عورت کا، یہ سب چیزیں کلام خدا ہمیں بتاتا ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ صرف وہ رشتہ جس کو شادی کا رشتہ کہا گیا ہے، جس کو رشتہ ازدواج کہا گیا ہے، اس رشتے کو خدا نے اپروول دی
اس کے لیے اردو کا لفظ کیا استعمال کریں گے کہ خدا نے اس کو اجازت دی اور اس کو سراہا اور خود اس کا آغاز کیا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جسمانی تعلق جو جنسی جسمانی تعلق مرد اور مرد کا یا عورت اور عورت کا یا ایک مرد اور چار زیادہ عورتیں یا ایک عورت اور زیادہ مرد، یہ سب گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور خدا کو سب سے زیادہ نفرت شادی کے علاوہ اگر آپ کوئی اور رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس سے ہے۔ بالکل، تو یہ تو ہے شادی، اور لیکن جیسے ہی شادی اور اس کے ساتھ ہی اس کا مقصد خدا بیان کر دیتا ہے کہ پھلو اور بڑھو، یعنی آپ نے شادی کے بعد اولاد کو جنم دینا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا کہ شادی کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مردوں کی شادی نہیں ہے، عورتوں کی شادی نہیں ہے، اور کسی بھی ایک سے زیادہ عورت سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ ہے، یہ ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق رکھتی وہ گناہ ہے۔ وہی رشتہ شادی کا لائے گا جو خدا کے گھر میں، خدا کے خادموں کے ذریعے، خدا کے کلام کی روشنی میں، جس میں پاکیزگی شامل ہو، احترام شامل ہو، ایک کاوننٹ ہو، ایک معاہدہ، جس کو معاہدہ تو نہیں آپ کہیں گے، معاہدے توڑے جا سکتے ہیں، عہد جو خدائی عہد ہے وہ شادی کا درجہ حاصل کرتا ہے رشتہ۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے شادی کیا ہے کا جواب دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید تھوڑا سا کوشش تو ہم نے کی ہے کہ آپ کو کلیئر کر سکیں کہ واقعی جو سب سمجھتے ہیں کہ شادی ہے کیا، مگر صرف بتانے کا مقصد کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے اور کیوں خدا نے یہ پاک بندھن قائم کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہمیں کتنوں کے ساتھ، ایک کے ساتھ۔ بالکل۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید مذہب اجازت دیتا ہے، شاید کلام اجازت دیتا ہے، تو مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا کا کلام صرف ایک مرد اور ایک عورت کی اجازت دیتا ہے، باقی جو دوسری اجازت ہے وہ بھی ہم کافی پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس وجہ سے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام سے ہم ہٹ جائیں گے اگر اس ٹاپک کی طرف چلیں۔ یہاں ہمیں اور چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، تو اس کو بھی ہم ضرور آگے کنٹینیو کریں گے، مگر میں چاہوں گی کہ باجی آپ ضرور یہ بھی بتائیں کہ ابھی تو ہم نے سیکھ لیا کہ شادی کیا ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے کلام میں سے ہمیں ہماری رہنمائی کی۔ اب میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی، میں تو شاید تھوڑا بہت آپ کی صحبت میں رہ کے جان رہی ہوں، مگر میں چاہوں گی کہ میرے تمام ناظرین جو ہیں آج وہ جان لیں کہ شادی کی مناسب عمر جو ہے وہ کیا ہے۔ ہاں جی شاہنہ، آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک کا آج چناؤ کیا ہے، شادی، کیونکہ جتنا یہ اہم ہے، میں نے کہا شروع میں نے کہا کہ اتنا ہی الجھنوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ آپ کا کوسچن ہے شادی کی عمر کیا ہے، اس سے بہت سی ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو شاید ہمیں اگلے 2-3 اس پہ پروگرامز کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں شادی کو سمجھنا ہے، شادی کی عمر کیا ہے، پھر شادی کی عمر ہی ہے، اس میں ہی دیکھ لیں۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ایج آف میچورٹی، کہ میچور کس عمر میں آپ ہو جاتے ہیں، یا بالغ ہونا اور چیز ہے۔ شاید جب میں میچور کا لفظ استعمال کرتی ہوں تو لوگ سمجھیں گے یہ بلوغت کی بات کر رہی، یہ بلوغت نہیں ہے، میچورٹی سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ بالکل، میں ابھی دیکھوں گی میچورٹی کا اردو میں کیا لفظ ہے، ہم اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن یہ بلوغت سے الگ ہے۔ اچھا، پھر ایج آف کنسنٹ، ابھی پراپر لفظ ہم ضرور دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اچھا، ایج آف کنسنٹ کہ کس عمر میں آپ اپنی مرضی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ I'm not talking about age، ابھی شادی کے بارے میں نہیں بات کر رہے۔ ایج آف کنسنٹ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں، اگزامپل میں دیتی ہوں کہ بچے ہیں مثلاً، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر ایک کپل میں لڑائی ہو جاتی ہے تو سرٹن ایج بچوں کی دی جاتی ہے کہ بھی اس ایج میں جو ہے لڑکی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ باپ کے ساتھ رہے گی یا ماں کے ساتھ رہے گی، یا لڑکا جو اس ایج میں فیصلہ کر سکتا ہے وہ ماں کے ساتھ رہے گا یا باپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کنسنٹ دے سکتے ہیں، وہ کنسنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند۔ بچوں کو ہم پوچھتے ہیں، اچھا آپ
ہاسٹل میں رہ کے پڑھنا پسند کریں گے؟ یہ کنسنٹ ہے، ٹھیک ہے. بچہ کہہ سکتا ہے نہیں نہیں ماما مجھے ہاسٹل میں رہ کر نہیں پڑھنا، مجھے گھر میں ہی رہ کر پڑھنا ہے. یا بیٹی سے پوچھیں آپ، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہے. ایج آف میرج یا شادی کی عمر کیا ہے، یہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ چیز ہے، اس کو بھی میں ڈیفائن کروں گی. پھر ایک ایج ہے کہ ول، یعنی آپ اپنی جو مرضی اس کو کب اس کو قانونی حیثیت کب دے سکتے ہیں. ول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ میں نے کس کو دینی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 18 سال کا بچہ ہے، 18 سال سے نیچے جو بچہ ہے وہ شاید اپنی ول بھی نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے. وہ 19 سال کا ہوگا، اس کو ہمارے قانون کے مطابق، پاکستان کے لاء کے مطابق 18 سال سے نیچے بچہ جو ہے وہ ول نہیں لکھ سکتا. 18 سال سے اوپر ہوگا تو اس پر اپنے پیرنٹس کی بھی ول اپلائی ہوگی. یعنی اگر والدین نے بھی ول لکھ دی ہے نا کہ یہ پراپرٹی جو ہے میرے بچے کو دی جائے، لیکن وہ 18 سال کا ہوگا تو وہ لے سکے گا. اور وہ بچہ بھی اپنی ول 18 سال تک نہیں لکھ سکتا. تو میرج کی ایج سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو بہت کنفیوز کر دیتے ہیں مختلف چیزوں سے. اس لیے میں یہ چیزوں کو آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں الگ الگ سمجھنی ہیں. کہ ایج آف میرج سمجھنے کے لیے جب تک ہم دوسری چیزوں کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم ایج آف میرج، سب سے پہلے تو میں میرج کی ایج جو ہے کلام خدا میں کیا ہے میں اس کو ڈیفائن کروں گی. اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کیوں کنفیوز کر دیا جاتا ہے چیزوں کو. جیسے ایج آف ول ہے، ایج آف کنسنٹ ہے، یا جو ہے آپ اپنی ول کب لکھوا سکتے ہیں، یا آپ کب جو ہے میچور گنے بلوغت کی عمر کیا ہے. اس ساری چیزوں کو ہم الگ الگ ڈیفائن کریں گے، تاکہ کیونکہ جب میں نے بہت اس کو پڑھا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے دنیا میں تو یہ فیصلے ہیں، کیونکہ آج کل آپ نے بلکہ آپ نے ہی ذکر کیا تھا وہ ایجپشین کلیرک جس نے ایک فتویٰ دے دیا. جی بالکل اس پر بھی میں نے جب آپ سے ڈسکس کی تھی، یہ میں ناظرین کے لیے بتا رہی ہوں، تو سسٹر غزالہ نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ہم پروگرام کے بیچ میں بات نہ کریں، بلکہ ہم اس پر ایک بہت پروگرام کو جامع پروگرام کریں گے، الیجیٹیمیٹ ڈاٹر سے شادی. اور جب میں نے یہ فتویٰ جب پڑھا تو میرے تو رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیا کیا چیزوں کو الاؤ کیا جا رہا ہے، کن کن چیزوں کی اتھارٹی دی جا رہی ہے. کہ اور یہ ضرور ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب میں پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو آپ نے وہ جو کام کیا وہی ناجائز تھا، جو آپ نے زنا کیا وہی گناہ ہے. آپ اسی فتوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ الیجیٹیمیٹ ڈاٹر سے شادی. تو اس پہ ہم ضرور پلیز اس پروگرام کو اسی پر نہ ختم کر دیجئے گا. ہم یہ بہت گہرا اور بہت وسیع ٹاپک ہے کہ سوال الیجیٹیمیٹ ڈاٹر سے شادی کا ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کون سے رشتے محرم ہیں. بالکل ہم ان کو بھی سیکھیں گے کہ کن رشتوں میں شادی جائز ہے. انٹر ریشل میرجز کے بارے میں بھی سیکھیں گے. ہم اس پر بھی ایک ہم الگ پورا پروگرام کریں گے انٹر ریشل میرجز پہ. پھر الیجیٹیمیٹ ڈاٹر سے شادی، یہ تو ایک بہت ہی توجہ طلب بات ہے جس پہ ہم ضرور اس کے بعد اگلا پروگرام ہم اسی پر کر لیں گے. اور اس کے علاوہ کیا اڈاپٹیڈ بچوں سے شادی، کن رشتوں میں شادی جائز ہے، کن رشتوں میں شادی جائز نہیں ہے. یعنی میں نے بتایا نا کہ یہ کوئی چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے کہ شاید آپ سوچے شادی یہ کیا ٹاپک ہے، یہ تو اتنا پیچیدہ ٹاپک ہے. حالانکہ جب ہم اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی، اور جب ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ جتنا پرانا ہے اتنا ہی الجھنوں کا، اتنی ہی پیچیدگیوں کا یہ شکار ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ زمانہ آغاز سے آغاز جب ہوا دنیا کا، جس طرح بھی ہم نے حوالہ پڑھا
تو یہ جتنا پرانا ہے اس کو تو اس قدر خوبصورت ہو جانا چاہیے تھا، اس قدر مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، اور کوئی ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. یا تو کوئی نیا رشتہ بنا ہو تو سمجھ میں آئے نہیں یار اس پر کچھ نیا کام ہو جائے. یہ تو عرصہ دراز سے جب خدا نے خود بنایا اور ایک آدم کے لیے ایک حوا کو لے کر آیا. اور ایج کی اگر ہم ابھی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہم ضرور ایج پر بھی بات کریں گے، تو مطلب میں یقین کریں بہت کنفیوز ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہی بہت عجیب ہوتا جا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. شہانہ، اس پروگرام میں ہم صرف عمر تک محدود رہیں گے، ٹھیک ہے. اگلا پروگرام میں نے کہا کہ ہم انٹر ریشل میریجز پہ بھی کریں گے. کیا اڈاپٹیڈ بچے سے شادی جائز ہے؟ اڈاپٹیڈ بچہ ہے کون، کیا ہے، بائبل ہمیں کیا کہتی ہے، اور جو کن رشتوں میں آپ شادی کر سکتے ہیں، کن میں نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزوں کو. لیکن میں چاہوں گی کیونکہ ایج کو ہم سب سے پہلے سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ میں نے بولا کہ کلام خدا ہمارے لیے رہنمائی ہے. جب میں اس کو اسٹڈی کر رہی تھی کہ پاکستان میں شادی کی عمر کیا ہے، یا ایشین ممالک میں شادی کی عمر کیا ہے، یا اینشینٹ جو قدیم ادوار تھے ہمارے ابا و اجداد، اور پھر چرچ میں شادی کی عمر کیا ہے، تو اتنی عجیب چیزیں دیکھنے میں آئی. اور پھر وہ فتویٰ بھی میری نگاہ سے گزر گیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک جامعۃ الازہر کے اسکالر ہیں، انہوں نے فتویٰ، میرے خیال ہے سب سے بڑی ادارہ ہے، یہ سب سے بڑا، سب سے معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے. یہ اسلامی یونیورسٹی ہے، اچھا، جامعۃ الازہر. ان کے ایک اسکالر نے یہ فتویٰ دے دیا عمر کے بارے میں کہ پیدا ہوتے ہی بچی کے ساتھ شادی جائز ہے. تو اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ ہم سب سے پہلے یہ بلوغت یا بالغ ہونا اس کو سمجھیں، پھر کلام خدا میں سے سمجھیں. آج میرا خیال ہے 5 منٹ میں صرف بالغ ہونا اس کو اس پروگرام میں سمجھا سکتی ہوں، اور اس کے بعد ہم اگلے پروگرام میں بائبل ایج کے بارے میں، کیونکہ اگر بائبل کی ایج سمجھ لیتے، کیونکہ چرچ نے بھی یہ غلطی کی. میں معافی چاہتی ہوں، میں یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ چرچ میں جب میں نے دیکھی ایج آف میرج ان دا چرچ لا، تو میرے لیے یہ شاکنگ سی بات تھی کہ چرچ نے بھی 13 سال بھی مقرر کی شادی کی عمر، 14 سال بھی مقرر کی، اور اب یہاں پر 16 سال ہے، اور اس پہ بھی بات ہوئی کہ اس کو کم کر دیا جائے. تو میں حیران رہ گئی کہ آپ کیوں کلام خدا کو اپنا محور نہیں بناتے. چرچ بھی کلچرل چیزوں سے انفلوئنس ہو گیا، میں بھی چرچ بھی کلچرل چیزوں سے، معاشرے کے رسم و رواج سے انفلوئنس ہو گیا. معاشرے میں تو میں نے دیکھا کہ وہ ایجپشین کلچر ہو، یا وہ انڈین کلچر ہو، یا وہ ایشیائی کلچر ہو، قدیم زمانے میں کم سے کم عمر کی شادی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، 6 سال کی بھی، 9 سال کی بھی، اور 13 سال کی بھی، 12 سال کی. لیکن چرچ یہ بائبل دکھائیے پلیز مجھے. ایک خدا کا کلام مقدس، یہ خدا کا ذہن ہے نا، یہ خدا کا منصوبہ، یہ خدا کی سوچ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایج کیا ہے. تو چرچ کو تو اس سے ڈیفینیشن لینی ہے نا، کلام کیا کہتا ہے. اور کلام بہت واضح ہے اس کے بارے میں، ہم اسے اگلے پروگرام میں ضرور دیکھیں گے. میں صرف جنرل ابھی بتا دوں کہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے بارے میں بلوغت کیا ہے. عورت کے لیے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ جب وہ ماہواری اسے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے. عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، لیکن کچھ عقیدے اور کچھ مذاہب اس سے پہلے بھی، یعنی جیسے اس کلیرک نے جواب کہہ دیا کہ بھی پیدائش سے ہی آپ شادی کر لیں، لیکن عام جو دنیا کا لا ہے وہ ریکوائر کرتا ہے آپ سے کہ جب عورت کو ماہواری شروع ہو جائے، پیریڈز شروع ہو جائیں، تو تب وہ اس کے بعد وہ شادی کے لائق ہو سکتی ہے. مرد کے لیے یہ ہے کہ جب تک اس کے سائن آف پیوبرٹی، یعنی اس کے اندرونی جو اعضاء ہیں ان میں بالوں کی گروتھ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی
صرف وہی نہیں بلکہ وہ میچورٹی بھی اس میں آنی چاہیے. اس پہ جب ہم آگے بات کریں گے میں اس کو ضرور ڈیفائن کروں گی. یہ ریکوائرمنٹ سمجھی جاتی ہے دنیا کے قانون میں کہ اس کے بعد جو ہے آپ شادی کر سکتے ہیں، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لڑکی کی ماہواری کی عمر اور لڑکے کی ہیئر گروتھ ہو جائے اس کے اندرونی جو پرائیویٹ اعضاء ہیں اس میں، تو وہ سائن ہے کہ وہ شادی کے لائق ہے. لیکن سوال میں جو چرچ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں یا یہودی کلچر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 12 سال کی عمر میں بچے کو ہیکل میں لا کر، خدا کے گھر میں لا کر اسے ریلیجیس مذہبی طور پر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو مذہبی طور پر پاس کیا جاتا ہے. 12 سال سے پہلے آپ اس کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جب تک وہ ہیکل میں آ کر 12 سال کی عمر میں آپ کی مذہبی کتابوں کے سارے وہ سوال جواب جو بھی ریکوائرمنٹس اس کو پورا نہ کرے. اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی ہے، ہم لائسنس لینے کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے بھی ایک عمر ہے. میرا خیال ہے امریکہ میں 15 سال ہے، پاکستان میں 18 سال ہے، اور مختلف ممالک میں میرا خیال ہے 15 سے اوپر ہی شاید ایج ہے، نیچے شاید ہی کم ہوگی. اچھا، آپ دوسری چیزوں کے لیے تو ایج ریکوائرمنٹ ہے، پاکستان میں تو آپ کو شناخت ہی نہیں ملتی، آئیڈینٹی کارڈ ہی آپ کا نہیں بنتا. وہ آپ کسی چیز کے حقدار ہی نہیں ہوتے جب تک آپ 18 سال کے نہیں ہوتے. شادی کے لیے آپ کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں چاہیے آپ کو. یہاں پر باجی سوری آپ کو روکنا چاہوں گی، بات بڑی مزیدار ہے ناظرین، اس کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے. مجھے بہت ہنسی بھی آ رہی ہے اس وقت، حالانکہ یہ ٹاپک بہت سینسیٹیو ہے، مگر جس طرح باجی نے ابھی بات کی کہ ہر چیز کے لیے جو کہ دنیاوی طور پر ہے، جس کو شاید ہم نہ بھی کریں تو چل جائے گا، مگر شادی جو کہ ایک خاندان کو جوڑنے کا سبب بنتا ہے، نئے خاندان کی آغاز کا سبب بنتا ہے، اور ایک وہ رشتہ جو تمام رشتوں کے آغاز کے لیے شروع کیا جاتا ہے. بہت ہی اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس دکھ کو بیان کروں کہ ہم جس چیز میں ہمیں میچیور ہونے کی ضرورت ہے، جس پر ہمیں اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دینا دور کی بات، اسے سوچنا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے گوارا نہیں کرتے. ضرور اگلے پروگرام میں سیکھیں گے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. مجھے شاہانہ کو، پاسٹر غزالہ شفیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.